पेंटागन को ज़रूरत क्या पड़ी है कि उनके पास पूरी दुनिया की इतनी बड़ी आर्मी मौजूद है, उसके बावजूद एक खुफिया फौज, फिर इनकी कार्रवाइयाँ जो है वो किस शक्ल में होती है और किस तरह होती है। कभी ये मीडिया के जरिए हमलावर होते हैं, कभी फौजी इदारों के अंदर घुसकर वहाँ से राज चोरी कर रहे होते हैं, कभी सियासी इदारों के अंदर घुसकर आपके हक में कानून पास करवा रहे होते हैं, कभी तालीमी इदारों में घुसकर सिलेबस चेंज करवा रहे होते हैं, कभी कत्लो गारतगरी कर रहे होते हैं। पेंटागन इस फौज के अंदर लोगों को कैसे भर्ती करती है? मुकामी नुमाइंदों को, जो जिस मुल्क के अपने लोग होते हैं, गद्दार, हर मुल्क में मीर जाफर और मीर सादक पाए जाते हैं, उस मुल्क के मकामी लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है। कभी उन्हें एजुकेशन का लालच दिया जाता है, कभी उन्हें बाहर के मुल्क के ट्रिप्स का लालच दिया जाता है, कभी उन्हें ओहदों से नवाजा जाता है। कि ये कितने ग्रुपों में तकसीम है? इसके 3 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं। पहले दस्ते का नाम है स्पेशल ऑपरेशन वर्ल्ड, इसमें तकरीबन 30,000 मर्द और औरत इससे वाबस्ता है, ये ऑफिसेज में बैठे होते हैं। दूसरा खतरनाक दस्ता है सीक्रेट आर्मी का दूसरा हिस्सा, इसे कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेटर। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेट करते हैं। सबसे फाल ग्रोह जो है इसे कहते हैं साइबर ऑपरेटर। इनका पहला काम जो है ना, दुश्मन ममालिक, शख्सियात और तंजीमों की ऑनलाइन निगरानी करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हर मुल्क की आर्मी होती हैं, खुफिया एजेंसी होते हैं, खुफिया इदारे होते हैं और डिक्लेयर किस्म के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जिन्हें पुष्ट पनाही तो हुकूमत की हासिल होती है, लेकिन बज़ाहिर वो उसका इतराफ़ नहीं करते। जिस तरह ब्लैक वाटर, माजी में हम पाकिस्तान में उसकी मिसाल देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पता चला कि ब्लैक वाटर नाम की भी कोई तंजीम है। इसी तरह पता चला है कि पेंटागन की भी कोई खुफिया तंजीम है जो कि उनके ज़ेर असर काम कर रही है। आखिर ये कौन है, कहाँ पर काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज़किया निगार जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मखदूम अदील अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया अपने नाज़रीन को, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पेंटागन को आखिर एक तो ज़रूरत क्या पड़ी है कि उनके पास पूरी दुनिया की इतनी बड़ी आर्मी मौजूद है, उसके बावजूद एक खुफिया फ़ौज, और ये भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ ये काम कर रही है। देखें, पहली बात तो ये कि फ़ौज है कि नहीं, ना सिर्फ ये फ़ौज है बल्कि जो इनके क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कभी कभी ये डीक्लासीफाई भी करते हैं, बाज़ वक़्त कोई आदमी खबरें लीक कर देता है, उनके मुताबिक ये डायरेक्ट पेंटागन के साथ राब्ते में है और इसका बजट जो है वो $1 अरब से ज़्यादा है। $1 अरब। अब आप देख लें कितने खरब, 250 खरब बनेंगे, 2.5 खरब बनेंगे, पर जितने भी बनेंगे हिसाब लगा लेंगे, इतना है। और इसका काम जो है वो तमाम अमेरिका के मुखालिफ मुल्कों पर, इंसानों पर और इदारों पर नज़र रखना है। अगर इस नज़र से देखें तो इसका मतलब है कि इसराइल के अलावा हर मुल्क पर नज़र रखते होंगे। लेकिन अगर बिलखसूस देखें, बिलखसूस, तो वह शुमाली कोरिया है, ईरान है, रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये वो ममालिक हैं जिनके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है, इनके नुमाइंदे यहाँ पर काम करते हैं। अब उस फ़ौज के होते हुए इस फ़ौज की ज़रूरत क्या है? तो जिस रेगुलर आर्मी की आप बात कर रहे हैं, वो रेगुलर आर्मी मुल्कों को इन्वेट करती है। जैसे अफ़गानिस्तान पर हमला किया, उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, अपने सील्स भेजे, अपने मैरीन्स भेजे। अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, उन्होंने अपने कमांडोज भेजे, बल्कि वो बड़े चॉकलेट सोल्जर्स जिन्हें बाद में जनरल गमीत गुल साहब ने कहा था डेल्टा फोर्स कमांडो के दुनिया के सबसे पेशेवर कमांडो, जो ज़मीन पर उतरने से पहले मार दिए गए, ये वो होती है रेगुलर फोर्स, रेगुलर आर्मी, जो मुल्कों को इन्वेट करने में, आमने सामने लड़ने में काम करती है। क्योंकि जो खुफिया फोर्स होती है ये बाज़ औक़ात उन ममालिक के अंदर से एजेंटों को ख़रीद कर बनाई जाती है। हमारे ही मुल्क में से कुछ लोगों को ख़रीद लिया, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे ही मुल्क में कुछ अशराफिया के लोगों को ख़रीद लिया, कुछ पॉलिटिशियंस को ख़रीद लिया, कुछ अहम अस्करी इदारों के बंदों को अपने साथ मिला लिया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक ब्रिगेडियर को गालिबन फांसी भी दी गई है, 2-3 लोगों को सज़ा दी गई थी। तो ये इस तरीके से दुश्मन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, लाशूरी तौर पे भी बहुत सारे लोग इनके साथ अटैच। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। तो एक तो ये होता है कि उन्हें हनी ट्रैप पे मुकम्मल बात करेंगे। इन लोगों को बाकायदा अपने पे रोल पर रखा जाता है, जो उस मुल्क के अंदर से राज वगैरह उन्हें भेजते हैं। फिर जिस तरह हमारे यहाँ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, एक है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कि आपके अदालती निज़ाम से मावरा, कुछ ममालिक ने भी दूसरे ममालिक में किलिंग करवानी होती है, उसके लिए उधर के अदालती निज़ाम को तो वो नहीं मानते। तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग तो शायद सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल मावरा कानून तो वो है ना, कि किसी मुल्क में जाकर वहाँ पर हमला करना, वहाँ पर उनके बंदों को मार देना, ये किसी भी कानून से बालातर है कि किसी मुल्क के कानून आपको उसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे रहा, आप कैसे जा सकते हैं? वहाँ पर उन्हें इस आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उन मुल्कों में अपना एजेंडा फैलाने के लिए उन बंदों की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे कभी ये हनी ट्रैप की बात कर रहे थे, उसके लिए लड़कियों को भी इस्तेमाल किया जाता है, और मज़े की बात है लड़कों को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लोग फिर मीडिया का सहारा भी लेते हैं, जैसा आपने कहा कि लाशऊरी तौर पर। अब ये क्या करते हैं कि कुछ लोगों को मीडिया में ख़रीद लेते हैं, मीडिया उनकी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स बनाता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कैंपेन चलाता है। जैसे आजकल आप ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में देख लें कि जो कुछ चल रहा है, मीडिया इस बारे में अगर चुप है तो चुप होना भी एक राय देना है।
اگر میڈیا اس بارے میں چپ ہے, آپ کا مین سٹریم میڈیا آواز نہیں اٹھا رہا, اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہڈی ڈال دی گئی ہے. ورنہ اتنا اہم ایشو, شاید اس ڈیکیڈ کا سب سے اہم ایشو, کسی بھی حکومت کا گرنا ایشو نہیں ہے, کسی ملک کا ملک پر حملہ کرنا ایشو نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ کے نام پر جو بے حیائی کا اور فحاشی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے, یہ سب سے بڑا معاملہ میرا خیال ہے, یہ سب سے بڑا معاملہ ہے. آپ اسے اسلام کا قلعہ کہتے ہیں, تو اسلام کے قلعے پر حملہ ہو گیا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کسے لگانا ہے, چیف جسٹس کسے لگانا ہے, الیکشن کی ڈیٹ کب آئے گی. تو یہ بھی کیوں ہوا, لوگوں نے نظر انداز کیوں کیا, اس کے پیچھے بھی اسی آرمی کے لوگ موجود ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پینٹاگون اس فوج کے اندر لوگوں کو کیسے بھرتی کرتی ہے, پھر ان کی کارروائیاں جو ہیں وہ کس شکل میں ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں؟ دیکھیں کس شکل میں ہوتی ہے, ان کا طریقہ واردات تو میں نے پہلے بیان کیا کہ کبھی یہ میڈیا کے ذریعے حملہ آور ہوتے ہیں, کبھی فوجی اداروں کے اندر گھس کر وہاں سے راز چوری کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سیاسی اداروں کے اندر گھس کر آپ کے حق میں قانون پاس کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی تعلیمی اداروں میں گھس کر سلیبس چینج کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی قتل و غارت گری کر رہے ہوتے ہیں, کبھی جس طرح کلبھوشن کو پکڑا گیا وہ حاضر سروس ان کا کرنل تھا مگر انڈر کور ایران کے راستے یہاں پر آ کر اپنی وارداتیں کرنے کا اعتراف کر چکا. اس کے کئی راستے ہوتے ہیں. اب یہ کرتی کیا ہے, بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مقامی نمائندوں کو, جو جس ملک کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, غدار ہر ملک میں میر جعفر اور میر صادق پائے جاتے ہیں, تو اس ملک کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے. کبھی انہیں ایجوکیشن کا لالچ دیا جاتا ہے, کبھی انہیں باہر کے ملک کے ٹرپس کا لالچ دیا جاتا ہے, کبھی ان کے آگے عورتوں کا راشن ڈالا جاتا ہے, راتب ڈالا جاتا ہے, بلکہ صحیح لفظ یہ راتب ڈالا جاتا ہے, کبھی انہیں عہدوں سے نوازا جاتا ہے, پھر وہ انہیں انفارمیشن فراہم کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں جب امریکہ انخلا کر رہا تھا تو آخری دنوں میں ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا جس میں گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا. وہ اس کی انفارمیشن بھی انہیں کہاں سے آئی, وہاں کے مقامی ایجنٹ نے دی کہ اس گاڑی میں اہم افراد شامل ہیں, تو آپ ان پر حملہ کریں. اب یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی شناخت بھی چھپا کر کام کرتے ہیں, اصل نام سے کام نہیں کرتے. جیسے میں نے بھی کلبھوشن کا جو مثال دی تھی, وہ اپنے اصل نام پر تو یہاں پر نہیں آیا تھا, وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ کس نام سے آیا تھا. اسی طرح جو بلیک واٹر کا تھا, اس کا کوڈ نیم کچھ اور تھا اور ایکچوئل نیم کچھ اور تھا, جو یہاں پر ہمارے پاس کام کرتا رہا. پھر مزے کی بات ہے کہ یہ نام ہی نہیں, بعض کا جسمانی حیثیت بھی بدل لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ ہنی ٹریپ سے یہ, تو امریکہ کی جتنی بھی سیکرٹ آرمیز ہیں, بلکہ شاید تمام ممالک کی, وہ اپنے ساتھ خفیہ شناخت رکھتی ہیں, متبادل شناخت. ایک وہ شناخت جو ان کی سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ یہ آدمی ایک کلرک ہے, یہ آدمی ایک دکاندار ہے, یہ آدمی ایک آرمی آفیسر ہے. ایک وہ شناخت ہے جو پبلکلی اون کی جاتی ہے, اور ایک ان کی وہ شناخت ہے جس کے کور میں رہ کے وہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں. یہ ڈبل شناخت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ پکڑے جائیں تو اس ملک کے اوپر نام نہ ہے کہ یہ تمہارے ملک کا شہری تھا. ان کے لیے یہ ایک خاص ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں سگنیچر ریڈکشن ٹیکنالوجی. اب ایکچولی سگنیچر ریڈکشن ٹیکنالوجی یہ ہے, یہ ایک ایسی ریز تیار کرتے ہیں جن کے ذریعے مطلب مختلف اشیاء سے ٹکرا کر جو ریز پھوٹتی ہیں نا, انہیں وہ مدھم کیا جاتا ہے. تو ان کی شناخت پھر نہیں رہتی کہ چیز کیا ہے. تو جو خفیہ آرمی ہے یہ بھی اپنی شناخت کو چھپا کے کام کرتی ہے, اس طریقے سے کام کرتی ہے اصل شناخت مدھم ہو جائے. اس کے لیے جو کوڈ نیم یوز کرتے ہیں وہ یہی سگنیچر ریڈکشن کا یوز کرتے ہیں, سگنیچر ریڈکشن آرمی. تو یہ زیادہ بات پھیلی کا پتہ کب چلا کہ ریڈکشن ٹیکنالوجی کے ماہر کی جاب کا اشتہار آیا, اور وہ جاب کے اشتہار کے بعد جب وہاں کچھ لوگ پہنچے جنہیں نہیں پتا تو پتہ چلا کہ جو دفاعی ادارہ ایک اشتہار دے کے بیٹھا ہے, تو ریڈکشن ٹیکنالوجی کا دفاعی ادارے کے ساتھ کیا تعلق. پھر جب کڑیے سے کڑیاں ملاتی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ جو سگنیچر ریڈکشن نامی پروگرام ہے یہ بھی پینٹاگون کے تحت چل رہا ہے, اور جس کے تحت خفیہ فوج بھرتی کی جا رہی ہے, جہاں پہ ان کی شناخت کو چھپایا جاتا ہے, نئی شناخت دے کر پوری دنیا میں انتشار پھیلایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پینٹاگون کی یہ خفیہ فوج جو ہے یہ کیا وہاں کی سویلین حکومت کا کہاں مانتی ہے؟ پہلے آپ اپنے سے یہ سوال پوچھ لیں کہ کسی بھی ملک کی خفیہ ایجنسیاں حکومتوں کا کہنا مانتی ہیں, پھر اگلا سوال کیجیے. سادہ آدمی ہے وہ, کیا ہے میر بھی کیا خوب سادہ ہے. جی بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. دیکھیں خفیہ ایجنسیوں کا تو میں نام بھی نہیں لیتا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کہیں خفیہ ایجنسیاں تو کوئی سمجھے کہ ہمیں کہہ رہا ہے. تو یہاں کہا کریں امریکن خفیہ ایجنسی, برطانوی خفیہ ایجنسی, بھارتی خفیہ ایجنسی. تو عرف عام میں خفیہ ایجنسی کہنا بھی آج کے ماحول میں ٹھیک نہیں ہے. مجیب, دوسری بات آپ نے کی کیا یہ سویلین حکومت کا کہنا مانتی ہے, یہ جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس سے کئی زیادہ سنگین مسئلہ ہے. سنگین مسئلہ کیسے ہے؟ امریکہ کے پاس آلریڈی FIA ہے, امریکہ کے پاس آلریڈی CIA ہے, سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جس نے ورلڈ وار میں کے بعد جو کولڈ ایرا کا دور تھا اس میں انتہائی اہم کلیدی کردار ادا کیا, روس کے ٹکڑے کرنے میں کلیدی ادا کیا. گو کا سر اختلاف کریں گے میرے سے اس سے, میں بالکل کرتا ہوں. ہاں, تو آپ جب اپنا کریڈٹ دوسروں کے جھولی میں ڈال دیں گے تو میں تو اختلاف کروں گا ہی نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پیرا دی دعا ہے. ہاں چلے اس سے قطع نظر
سی آئی اے نے غرض پچھلی 7 دہائیوں میں ویسے میں ایک دنیا کے ہر یہ باتیں بتائیے گا، پہلے یہ بتائیے گا پیٹا پیران دی دعا کی میں ہو گیا. دیکھیں پیر جو تھا نا بس ٹھیک ہے، وہ واقعی پیر تھا، چلے وہ پیر تھا، صاحب کرامت تھا. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. اچھا مجیب دیکھیں قطع نظر اس کے کہ افغانستان میں کیا کردار تھا، یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 70 سال میں سی آئی اے نے امریکہ کو سپر پاور بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اسے کوئی بات سے انکار نہیں کرے گا. سی آئی اے نے جس بروچولیٹی کا مظاہرہ کیا، سی آئی اے نے جس طرح سے تختے الٹے، چاہے وہ لاطینی امریکہ میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو، چاہے وہ عالمی لیڈروں کا قتل ہو، چاہے وہ سازشیں ہوں، چاہے وہ بم دھماکے ہوں، چاہے وہ خانہ جنگی ہو، چاہے وہ قحط کسی ملک میں ڈالنا ہو، کوئی ایسا انسانیت سوز کام نہیں تھا جو سی آئی اے نے نہ کیا ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سب کے باوجود انہیں ایک خفیہ آرمی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سی آئی اے جو ہے، آپ خود قانون کے طالب علم ہے، آپ کو پتا ہوگا امپیچمنٹ کا قانون کیا ہے. کانگریس امپیچ کر سکتی ہے، جوڈیشل پاورز امریکہ میں کافی زیادہ جوڈیشل ریویو کے زمرے میں آ کے کافی سٹرونگ ہے. تو انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہم پہ تنقید ہو تو کیوں ہو، اگر پل خمری میں ہم کچھ کرتے ہیں، اگر ہم ابو غریب میں کچھ کرتے ہیں، اگر ہم قلعہ جنگی میں کچھ کرتے ہیں تو ہم پہ تنقید بھی نہ ہو. تو کیونکہ سی آئی اے کے باقاعدہ ان کے نمبر جاری ہوتے ہیں، باقاعدہ امپلائز ہوتے ہیں، وہ 6000 کے قریب امپلائز ہیں سی آئی اے میں، اور ان کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، انہیں نکالا بھی جا سکتا ہے، ان کی ترقی و تنزلی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو 60,000 جو امپلائز ہیں خفیہ آرمی کے، یہ کسی قانون کتابیں نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، ان کی ایگزسٹنس ہی کہیں نہیں ہے، گو کہ یہ ہر جگہ ہیں، انہیں کوئی امریکن قانون امپیچ نہیں کر سکتا. بھوت ہے، بالکل بھوت ہے، جس کا مقصد جو سی آئی اے سے کسر کچھ رہ گئی تھی انسانیت کے خلاف سازشیں کرنے کی، یہ وہ کر رہے ہیں. یہ موسٹ بریچول یہ لوگ ہیں جو قتل عام کرنے پر، چاہے وہ پھر بزرگ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کوئی شہری ہو، یقین رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ڈرون حملے کی کابل میں، اس میں عام لوگ مارے گئے تھے، بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی اس بات کی. اور یہ آتے کس طرح ہیں؟ جیسے ڈاکٹر شہریار افریدی تھا، پولیو کے قطرے پلاتے پلاتے اس نے اپنا کام ڈال دیا، کبھی کسی روپ میں آ جائیں گے، کبھی کسی روپ میں آ جائیں گے. یہ تو ہوتے ہیں ان کے مہرے، مگر ان کو جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ سازشیں بچی تھی کرنے والی، اب یہ وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. عالمی یہ کہ ہم یہاں بولتے رہتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، پروگرام چل جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو یقین آ جاتا ہے ہماری بات پہ، یہاں لوگ کچھ بھی اس کا اظہار خیال کرتے ہیں، عمل نہیں ہوتا. عمل کرنا ہمارا کام ہے بھی نہیں. ہمارا کام بطور ایک صحافی کے، بالکل ہمارا کام ایک صحافی کے، ایک موقع کے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے خطرے سے. جو پالیسی میکرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس کا، اللہ تعالیٰ کو امید ڈالے اور وہ اس خطرے کا جو ہے وہ سدباب کریں. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں تو یقین مانے جتنا آپ خفیہ اندر کی معلومات دے رہے ہیں، مجھے تو آپ سے ہی خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ ہم بھی گرینڈ ماسٹر نہ. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ چلیں جہاں تک آپ نے اتنا کچھ بتایا، یہ بھی بتائیں کہ یہ کتنے گروپوں میں تقسیم ہے؟ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گروپ تو کئی ہوں گے، لیکن اس کے 3 بڑے میجر گروپس ہیں، پھر ان گروپس کی آگے ڈویژنز ہوں گی. اور جیسا کہ ابھی مخدوم صاحب نے بتایا کہ پینٹاگون کے ماتحت جو سیکرٹ آرمی ہے، اس کا حجم 60,000 ہے. وہ 6,000 10,000 20,000 نہیں ہے، 60,000 ہے. اور یہ کئی ممالک کی مکمل فورس ہی اتنی ہوتی ہے. تو یہ 60,000 اس کا حجم ہے. اس کے 3 بڑے حصے ہیں، 3 بڑے دستے ہیں. پہلے دستے کا نام ہے اسپیشل آپریشن ورلڈ. اس میں تقریباً 30,000 مرد اور عورت اس سے وابستہ ہیں، یہ آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں. دوسرا خطرناک دستہ ہے سیکرٹ آرمی کا دوسرا حصہ، اسے کہتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس آپریٹر. یہ ہیومن انٹیلیجنس آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے ٹارگیٹڈ افراد کی تمام سرگرمیوں پر، ان کے مواصلاتی رابطوں پر، ان کے کمیونیکیشنز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد تیسرا سب سے فعال گروہ جو ہے، اسے کہتے ہیں سائبر آپریٹر. سائبر آپریٹر ان کا پہلا کام جو ہے نا، دشمن ممالک، شخصیات اور تنظیموں کی آن لائن نگرانی کرنا ہے، انہیں آپس میں بھڑوانا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. کئی مہینے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا ایک بلاگ پڑھا یا تحریر پڑھی، علامتی تحریر تھی، کہ اس کے مطابق اسرائیل میں ایک یہودی خاتون جس کی عمر 23 سال تھی، وہ صبح اٹھی، اس نے ناشتہ کیا، اس نے کافی پی، پھر اس کے بعد اس نے لیپ ٹاپ اوپن کیا اور اپنی فیک آئی ڈی کے ساتھ لاگ ان کیا جو ایک مسلمان کی آئی ڈی تھی. اور وہاں پر اس نے ایک اختلافی فقرہ لکھا، کسی خاص فقہ کے بارے میں لکھا، کسی خاص شخصیت کو طنز کا نشانہ بنایا. اس کے بعد لیپ ٹاپ آف کیا اور اس کے بعد برگر کھانے کے لیے چلے گی. جب وہ وہاں سے واپس آئی تو 20,000 لوگ انٹرنیٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے کہ تمہارا فرقہ یہ کہتا ہے، تمہارا فرقہ یہ کہتا ہے، تمہارا فرقہ یہ کہتا ہے. تو ان کا کام اس طرح کا کام بھی ہے، لوگوں کو لڑوانے کا. لیکن مین کام ان سائبر آپریٹرز کا تمام ممالک کی جاسوسی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان میں بھی، دیگر تمام ممالک میں بھی
تمام چیزوں کو الیکٹرانک میڈیم پر شفٹ کر دیا گیا ہے. بڑے بڑے حساس اداروں میں بھی لیو کی اپلیکیشن تک آفیسرز کی ای میل کے ذریعے جا رہی ہے, اور آپ کے سرور جو ہیں وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں, سیٹلائٹس جو ہیں آپ کے اپنے نہیں ہیں, آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم جس سیٹلائٹ کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب شیخ اسامہ کا واقعہ ہوتا ہے ایبٹ آباد میں, تو جو ہمارے تک بات پہنچائے گی وہ یہ بتائے گی کمیونیکیشن کا نظام جام ہو گیا تھا, پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کوبرا ہیلی کاپٹر کب آئے, کیسے اتنے اندر تک کیسے گھس گئے, اتنی بڑی کارروائی کیسے کی, انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا. اگر ہم انہی کے بیان کو مان لیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اندر کے لوگ بھی شامل ہوں گے, ہم انہی کے بیان کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تمام کمیونیکیشن سسٹم جو جام کیا گیا, اس لیے جام کیا گیا کہ وہ سیٹلائٹ جس کے ذریعے آپ سروسز لے رہے تھے وہ امریکہ کا تھا, اس نے آپ کی سروسز معطل کر دیں. تو یہ اس طریقے سے بھی تمام کے تمام ممالک کی سیکیورٹی کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں, اور ان سب سے بچنے کی, ان سب کے اوپر نظر رکھنے کی, انہیں اپنی صفوں سے نکالنے کی اشد ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, مخدوم صاحب, آپ چونکہ کافی زیادہ ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں اس بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسلم دنیا کو آخر ایسی خفیہ تنظیموں سے, ایجنسیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, مسلم امہ کو چاہیے کہ وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا کریں. بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں یا کسی مزار پہ جا کے دعا کریں. مزار پہ؟ ہاں, تمام مسائل وہیں پہ حل ہو رہے ہیں نا. اچھا ہاں, تو یہ ہماری صورتحال ہے. ایک طرف جو ہے وہ عالم کفر جو ہے وہ اس طرح سے حملہ آور ہے کہ ہماری صفوں کے اندر تک آ گیا ہے, اور جب چاہے صفیں الٹ سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف امت مسلمہ جو ہے, جو ہمارے علماء کرام ہیں, جو ہمارے پرمغز اذہان ہیں, جو ہمارے شاہ دماغ ہیں, جو ہمارے عالی دماغ ہیں, جو ہمارے اعلیٰ عدمر فائز جو ہیں, افسران اعلیٰ ہیں, وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پالیسی انہوں نے بنانی ہے, وہ سب کچھ نہیں کر رہے, نہ انہوں نے کچھ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, اس بات کو بھی اب 11 سال ہو گئے, قریباً 11-12 سال ہو گئے. اب 12 سال بعد کیا ٹیکنالوجیز ان کے پاس آ چکی ہیں, اور وہ کس طرح سے انہوں نے اپنا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے. یہاں پہ ہم ایک شکیل افریدی غالباً اس کا نام تھا جس نے مخبری کی تھی, جی شکیل افریدی کو ہم سزا نہیں دیکھ سکے. وہ آج بھی پشاور میں فل پروٹوکول سے بیٹھا ہوا ہے, اس سے سیٹلائٹ فون بھی ایک بار برآمد ہوا تھا اس کے پاس سے, اس کے سیل میں سے. تو یہ تو ہماری حالت ہے. جو ان کے سرٹیفائڈ جاسوس ہیں, کلبھوشن کا ذکر کرتے ہیں, جو ان کا سرٹیفائڈ جاسوس ہے, جو مین کلپریٹ تھا, جس نے باقاعدہ خون کے ٹیسٹ لیے, پولیو کے قطرے پلانے کے بہانے, اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی, حملہ ہوا, ہم اسے سزا نہیں دے سکے. ہمارے اندر ہمت ہی نہیں سزا دینے کی. تو ہم کیا کریں گے بتائیں؟ مجھے ذاتی طور پر کوئی امید نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کچھ کریں. ان سے نہ پوچھیں جی, یہ سوال نہ پوچھیں, انہیں امید نہیں ہے تو یہ سوال ان سے نہ پوچھیں, ہم مایوسی کیوں پھیلائیں. اقبال کے شعر یاد آ رہے ہیں, نہیں ہے اقبال نا امید. ہاں بالکل, بس موجودہ حالات جتنے بھی برے ہوں, ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ زمین زرخیز ہے, میں نے سر انسانوں کا کہا, اللہ کی رحمت سے. ہاں بالکل, تو اللہ کی رحمت انہیں بندوں پر نازل ہوگی نا, ان بندوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کروا لیتا ہے. تو اس میں ہمیں قطعاً ناامید نہیں ہے. بس کرنا کیا ہے, ہمیں ان کی چالوں سے نمٹنے کے لیے اپنا کمیونیکیشن سسٹم بنانے پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں اپنے سیٹلائٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اپنے حساس اداروں سے نکال دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ملا عمر رحمہ اللہ اتنا عرصہ کیسے محفوظ رہے. اب یہ رحمہ اللہ کہنے پہ اگر آپ کے پیج پہ سٹرائک آ جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. اچھا, ملا عمر کا اتنا عرصہ محفوظ رہنا, شیخ اسامہ کا اتنا عرصہ محفوظ رہنا, ایمن الزواری کا کئی ڈیکیڈز تک محفوظ رہنا, صرف ایک چیز کی وجہ سے ممکن ہو سکا, اللہ کی رحمت کے بعد, کہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو پرے رکھا. اور جب شیخ اسامہ نے سیٹلائٹس ٹی وی وہاں پہ آن کیے, جب انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا شروع کیا تو پتہ لگ گیا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں. یہی ہوا نا, آخری ٹائم تک ملا عمر کے جو خطوط تھے وہی چلتے ہوتے تھے, یا تو سینہ بسینہ کہ آپ کو بات بتائی, آپ نے آگے جا کے میسج کنوے کرنا ہے, اور اگر بہت زیادہ کہ اہم معاملہ ہے تو پھر خط دیا, اور وہ خط آگے سے آگے ٹریول کرتا رہا. انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا اور پوری دنیا کے صلیبی اتحاد کو شکست فاش دی. تو جب تک ہم اپنا کمیونیکیشن کا نظام نہیں بناتے, ہمیں حساس معلومات کو اس طرح الیکٹرانک میڈیا پر استعمال نہیں کرنا چاہیے, ان کے سیٹلائٹس کا سہارا نہیں لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں تم پتھر کے دور میں رہ رہے ہو, ہم پتھر کے دور میں رہنے کو تیار ہیں, مگر آزادی کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, حمیت کے ساتھ. آپ کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اگر غلامی ملتی ہے تو اس ٹیکنالوجی کو بائے بائے کہہ دینا مناسب ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, مخدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پینٹاگون, اس کی خفیہ فوج کے حوالے سے بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.